नाज़रीन, आप देख रहे हैं 365 डिग्रीज और मैं हूं सवेरा खालिद। नाज़रीन, हुकूमत और अपोजिशन में सियासी इशूज पर मुज़ाकरात के लिए इत्तेफाक राय के बावजूद अभी इस ज़िम्न में कोई पेशरफ देखने में नहीं आ रही, जबकि दूसरी जानिब अपोजिशन की बड़ी जमात तहरीक इंसाफ में अमली तौर पर मज़ाहमत और मुज़ाकरात की तफरीक बरकरार है। एक तरफ बानी पीटीआई की नामजद करदा क़यादत महमूद खान अशरगज़ई, अलामा राजा नासिर अब्बास, बैरिस्टर गोहर मुज़ाकरात के ख्वाहां नजर आ रहे हैं, तो साथ ही साथ दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला मज़ाहमत के लिए स्ट्रीट पावर को मुनज़्ज़म करते दिखाई दे रहे हैं। और खुद बानी पीटीआई की हमशीरा अली मकान मुज़ाकराती अमल से यकसर अनकारी नजर आ रही हैं। पीटीआई ने 8 फरवरी को यौम स्याह मनाने की भी कॉल दे रखी है, जिसके रद्द-ए-अमल पर वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बानी पीटीआई की 8 फरवरी की अपील नाकाम हो चुकी है, वो पहिया जाम नहीं कर पाएगी। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात चाहती है तो 8 फरवरी की कॉल वापस ले। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सदर, वज़ीर आज़म और बानी पीटीआई समेत 5 बड़ों को एतमाद साजी के लिए आपस में मिल बैठने की ज़रूरत है। अब देखना यह है कि क्या तहरीक इंसाफ 8 फरवरी के एहतजाज की कॉल वापस लेगी, या क्या हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो सर्द मोहरी जारी है, सर्द जंग जारी है, वो ख़त्म हो पाएगी या नहीं। सवाल ये भी है कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के मामले में कितनी संजीदा है। नाज़रीन, साथ ही साथ हम बात करेंगे 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी के केस में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी के केस में 5 मुल्जिमान को सख्त सजाएं सुना दी हैं। अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने आदिल राजा, हैदर मेहदी और वजाहत सईद को 2-2 बार उम्र कैद की सजा सुनाई, जबकि साबिर शाकिर और मुईद पीरजादा को भी 2-2 बार उम्र कैद की सजा दी गई है। ज़राए के मुताबिक मुल्जिमान को दीगर दफात में मजमूई तौर पर 35 साल कैद की सजाएं भी सुनाई गईं और अदालत ने हर मुल्जिम को मजमूई तौर पर 15 लाख रुपए जुर्माना आयद किया है। अब देखना यह है कि रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी के केस में सजाएं और फैसला किस कदर कारगर साबित होता है। नाज़रीन, पाकिस्तान में डिजिटल दहशतगर्दी के पीछे कौन कौन मुलव्विस है, डिजिटल दहशतगर्दी का खात्मा कितना बड़ा चैलेंज है, और इस हवाले से हम बात करेंगे। साथ ही साथ प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के मामलात पर, जो कि एक बार फिर से मुलतवी कर दिए गए हैं। बल्दियाती इंतखाबात दोबारा मुलतवी करने की क्या वजूहात हैं, और अब इस्लामाबाद में इंतखाबात का इनेकाद कब तक मुमकिन हो पाएगा। प्रोग्राम में इस हवाले से हम बात करेंगे। इन तमाम एस्पेक्ट्स के ऊपर हम अपने गेस्ट की राय भी लेंगे। बाकायदा तौर पर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मसूद रज़ा मौजूद हैं, आमिर मुगल इस प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे, और साथ ही साथ अज़हर जावेद हमारे साथ मौजूद होंगे। तमाम मेहमानों को एक बार मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और बाकायदा तौर पर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ हमारे पहले टॉपिक के बारे में, और मसूद रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मसूद रज़ा साहब, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज का ये जो केस का बड़ा फैसला आया है, इस हवाले से भी आपके कमेंट्स जानेंगे। यकीनी तौर पर एक बड़ा फैसला है, और साथ ही साथ हम बात करेंगे राना सनाउल्लाह की जानिब से बड़ी अहम स्टेटमेंट दी गई है। उन्होंने कहा है कि गुफ्तो शनीद के लिए, नेगोशिएशन के लिए 5 बड़ों को बैठना होगा। 5 बड़े कौन हैं? यकीनी तौर पर 3 तो नाम हमारे सामने आ चुके हैं। क्या समझते हैं जो 2 नाम अभी राज में हैं वो कौन से हैं, और क्या तीनों जमातें बात करने के लिए तैयार हैं? जी, बहुत शुक्रिया आपका। तीनों नाम नहीं, 5 नाम मंजर आम पर है। एक शहबाज शरीफ है, एक नवाज शरीफ है, एक आसिफ अली जरदारी है, और एक इमरान खान है, और एक फील्ड मार्शल साहब हैं, जिनका उन्होंने नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा सब समझ जाएंगे की बात हो रही है। तो ये 5 लोग इनके दरमियान राब्ता हो जाए तो इसका मतलब है कि फिलहाल तो माहौल मौजूद नहीं है, और इससे पहले जितनी भी कोशिशें होती रही हैं हुकूमत की जानिब से खास तौर पर, उनमें कोई संजीदगी नहीं है। क्योंकि जब राना सनाउल्लाह साहब ये जानते हैं कि मुज़ाकरात इन 5 बड़ों के दरमियान ही CPMs के बाद हो सकते हैं, तो फिर बार बार मुज़ाकरात की दावत देना कि आप आके स्पीकर चैम्बर में मिल लीजिए या कहीं और मुलाकात कर लीजिए, इसमें कोई खास सच्चाई मुझे नजर नहीं आती। और हुकूमत इसलिए भी शायद मुज़ाकरात के लिए वो माहौल बनाने के लिए तैयार नहीं है। एक तो PTI का अपना रवैया है जिसको ठीक होने की जरूरत है। दूसरी बात ये कि अगर हुकूमत मुज़ाकरात के लिए हामी भर लेती है और मेज टेबल पे बैठती है, तो कुछ लो करना होगा, और कुछ दो इससे कम नहीं हो सकता कि इमरान खान की तरफ से खामोशी इख्तियार की जाए। और लेने की जहां तक बात है तो उसमें ये बात जरूर होगी कि जी नए इलेक्शन कब होंगे।
2024 के इलेक्शन को लेकर सारा मुद्दा है। 2024 के जो इलेक्शन है उसे कलअदम करार देने वाली जो बात है, तो वो हुकूमत ने उसको मानने से इनकार कर दिया है। तो जब इलेक्शन पे बात नहीं होती है, सीराज पे बात नहीं हो रही, तो फिर बात आगे बढ़नी कैसी है? तो हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि अगर वो एक संजीदा मुज़ाकरात में चली जाए, क्योंकि ये जो पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम में जरा सी भी गुंजाइश नहीं है कि हुकूमत तहरीक इंसाफ को कोई स्पेस दे। वो स्पेस देती है तो हुकूमत की अपनी स्पेस कम करती है। सर, क्या समझते हैं तहरीक इंसाफ इन मुज़ाकरात के लिए कितनी संजीदा है, और अगर वो अपनी संजीदगी जाहिर करती है, क्या आउटकम देखने को मिलेगा? देखिए, तहरीक इंसाफ की संजीदगी तो उस वक्त नजर आए ना जब हमें हुकूमत की तरफ से संजीदगी नजर आए। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि इस तमाम सूरत हाल में तहरीक इंसाफ बरी जिम्मा हो सकती है, बिल्कुल नहीं। लेकिन इस वक्त हुकूमत जो है वो हॉट सीट पर है, हुकूमत बाइख्तियार है, हुकूमत बड़ी है। तो ये नहीं हो सकता कि एक तरफ आप मुज़ाकरात की बात करें, दूसरी तरफ नई FIR हो रही हूँ। एक तरफ आप मुज़ाकरात की बात करें, दूसरी तरफ आप बॉर्डर कैरन से लड़ाई कर रहे हो। एक तरफ मुज़ाकरात की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ डंडे पड़ रहे हो। ये नहीं हो सकता। और ये भी नहीं हो सकता कि तहरीक इंसाफ की तरफ से मुज़ाकरात की बात भी की जा रही हो और सोशल मीडिया पर एक ऐसी कैंपेन चल रही हो जो बहुत ही काबिल जिक्र, बहुत ही नाकाबिल बयान हो। तो तहरीक इंसाफ की तरफ कम संजीदगी, और उनको मैं इसलिए भी मार्जिन देता हूँ कि उनकी क़यादत जेल के अंदर है, वो अपनी क़यादत से मिल नहीं सकते। मुज़ाकरात सिर्फ इमरान खान या कोई भी फैसला इमरान खान की मर्जी के बगैर हो नहीं सकता। मुज़ाकरात करने हैं तो उसका एजेंडा क्या होगा, किन चीजों पर आपने ठहराव पैदा करना है, किन चीजों पर आपने आगे बढ़ना है, इमरान खान से पूछना होगा। लेकिन इमरान खान से तो आप मुलाकात ही नहीं करने दे रहे। तो इसलिए हुकूमत की तरफ मैं समझता हूँ ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि वो CBMs, वो माहौल पैदा किया जाए। इस वक्त जितनी भी अफरा तफरी तहरीक इंसाफ के अंदर है वो पाबंदियों की वजह से है। वो पाबंदियां अगर नर्म की जाए, सियासी माहौल पैदा किया जाए तो मुज़ाकरात हो सकती है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि दोनों तरफ गलतियां होंगी, लेकिन ज्यादा जिम्मेदारी हुकूमत की है। चलें, आपकी जानिब से तो हमारे पास पॉइंट आ गया है कि हुकूमत के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि वो एक स्टेप फॉरवर्ड आगे करे और कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मार्जिन दे। उनकी क़यादत इस वक्त पाबंदे सलासल है। अजहर जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर साहब, कहिएगा अहम पेशरफ्त होगी अगर अफराद सक्सेसफुल होते हैं, और अगर होंगे, सवाल तो भी ये है कि क्या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है, संजीदगी दिखाती हुई नजर आएगी या नहीं? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मुझे तो मुस्तकबिल करीब में किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात होते नजर नहीं आ रहे। इस वक्त हुकूमत जो है वो अपनी को एंजॉय कर रही है, और अगर वो तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात शुरू कर देते हैं और उसके नतीजे में उनको कुछ पीछे हटना पड़ता है तो फिर उनके जो मंसूबे हैं अगले 4 साल 5 साल के लिए वो उन पे ज़द आएगी। तो मेरा ख्याल है इस वक्त ना तो इमरान खान साहब किसी भी किस्म के मुज़ाकरात के हक़ में है, ना हुकूमत है, और ना ही हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जो मौजूद है वो किसी किस्म के मुज़ाकरात करना चाहती है। देखिए, मुज़ाकरात होने किस बात पे है? सबसे बड़ा मुतालबा तो तहरीक इंसाफ का इमरान खान साहब की रिहाई है, और इमरान खान साहब की रिहाई पर यहाँ ये कह सकते हैं कि ये मुज़ाकरात उसी के गिर्द घूमते हैं। इस वक्त तहरीक इंसाफ का मसला ये है कि इस वक्त उनकी कोई क़यादत नहीं है, कई धड़ों में बटी हुई है। अलीमा खान साहिबा एक धड़े को लीड कर रही हैं, दूसरी तरफ दूसरे लोग हैं। फिर ये एक खत लिखा गया हुकूमत को कि जी जो कैद है लाहौर में है जो रहनुमा, उनको रिहा किया जाए, उनसे मुज़ाकरात किए जाए। तो इस वक्त एक खिचड़ी सी पकी हुई है। और दूसरी तरफ जो 9 मई के वाक़े हैं उनसे जब तक माफ़ी नहीं मांगी जाएगी किसी किस्म के मुज़ाकरात कामयाब होने के इम्कान नहीं है। आपने आज अभी बात की सज़ा सुनाई गई है, और जो डिजिटल दहशतगर्दी के इल्ज़ामात थे बड़ी सख्त सज़ाएं सुनाई गई हैं। तो रेड लाइन वाज़े है। इमरान खान साहब पर सबसे बड़ा इल्ज़ाम इस वक्त सानिया 9 मई का फैज़ अमीर साहब को सजा सुनाई जा चुकी है एक केस में। अब उनके खिलाफ सर इस हवाले से भी हम बात करेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में। यकीनी तौर पर हम इस पर भी आपकी आरा जानेंगे। क्या समझते हैं कि मुज़ाकरात की ये जो कॉल है सक्सेसफुल होती हुई नजर आ रही है? अब जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 8 फरवरी को जो कॉल दी गई है, क्या वो भी सक्सेसफुल होगी? क्योंकि बाकायदा तौर पर यह कहा भी गया है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात चाहती है तो अपनी 8 फरवरी की कॉल को वापस ले। देखिए, तहरीक इंसाफ हालते क्या कह सकते हैं एहतजाज में 2014 से है। उन्होंने सबसे बड़ा धरना उस वक्त दिया था, मेरा 20 दिन उन्होंने धरना दिया था।
لیکن اس کے نتیجے میں پھر بھی وہ اپنے مطالبات منوانے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے. اس کے وزیر اعظم اس وقت سب سے بڑا مطالبہ وزیر اعظم کا استعفیٰ تھا, وہ نہیں مل سکا تھا اور جانا پڑا تھا. احتجاج سے کسی قسم کے کوئی معاملہ حل نہیں ہونے. آپ دیکھ چکی ہیں 9 مئی کو احتجاج ہوا تو اس کے بعد کیا صورتحال ہوئی, 26 نومبر کو اسلام آباد میں جو احتجاج ہوا اس کے بعد کیا صورتحال ہوئی. تو اس وقت تحریک انصاف 8 فروری کے ایک ہو رہے, یہ ان کا حق ہے. ایک جمہوریت میں کسی بھی جماعت کو جو کہہ سکتے ہیں احتجاج کرنے دینا چاہیے, لیکن اب جو صورتحال ہے پنجاب میں تو اس سے تو لوگ نکل نہیں رہے. ہر منگل کو علیمہ خان صاحبہ موجود ہوتی ہیں, ان کی بہنیں موجود ہوتی ہیں, لیکن لوگ کتنے ہوتے ہیں 200-300 400 500, وہ بھی 7-8 گھنٹے کا ایک شو ہوتا ہے, اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں. تو پاکستان کے عوام جو ہے وہ جو احتجاج کی صلاحیت ہے یا احتجاج کرنے کا موڈ ہے, وہ میرا خیال ہے اس وقت جو ہے وہ کبھی بھی نہیں رہا کہ وہ کوئی اس طرح فروٹفل ہو سکے. تو 8 فروری کو جہاں یہ احتجاج کی اچھا چلے, یعنی آپ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو 8 فروری کی کال دی گئی ہے وہ اتنی سکسیسفل ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی آپ کی دور اندیشی کے مطابق. اسی پر ہم پوائنٹ لے لیتے ہیں مسعود رضا صاحب سے. مسعود صاحب کہیے گا 8 فروری کی کال یقینی طور پر کافی عرصہ پہلے دے دی گئی ہے, تیاریاں کی جائیں گی, سکسیسفل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب جبکہ جو مشیر صاحب ہیں رانا ثناء اللہ صاحب, ان کی جانب سے بڑا واضح طور پر کہا گیا ہے کہ یہ پہیا جام ہڑتال ثابت نہیں ہو پائے گی. جی بالکل, رانا صاحب درست کہہ رہے ہیں کہ پہیا جام ہڑتال اس وقت ہوتی ہے جب کسی تحریک کا عروج ہوتا ہے, اور ابھی تو عروج نہیں ہے. احتجاج جو ہے 8 فروری کا بہت مشکل ہوگا. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ احتجاج, بہت سارے احتجاج کی کال دی, کامیاب نہیں ہوئے, ناکام احتجاج ہوئے, لیکن یہ کال دینا, یہ تمام ایکٹیویٹی ہر تھوڑے عرصے کے بعد جنریٹ ہونا, یہ حکومت کے لیے امبیرسنگ بھی ہے اور حکومت کے لیے چیلنجنگ بھی ہے. ملک میں سیاسی عدم استحکام موجود ہے, یہ میسج چلا جاتا ہے, اور ہر شخص مانتا ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہے, جس کی وجہ سے معاشی استحکام نہیں آ رہا, جس کی وجہ سے دہشت گردی کے خلاف جو ہماری کوششیں اس میں ہمیں, تو میرے خیال میں یہ میٹر نہیں کرتا کہ کتنے لوگ باہر نکلے کتنے لوگ باہر نہیں نکلے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آزادی دے دی جائے, اگر کسی قسم کا جبر نہ ہو, اگر کسی قسم کی پولیس رکاوٹیں کھڑی نہ کرے, تو پھر کیا ہوگا. اور بالکل اظہر بھائی نے ٹھیک کہا کہ حکومت کو سوٹ نہیں کرتا, جیسے میں نے بھی پہلے کہا تھا, حکومت کو نہیں سوٹ کرتا کہ وہ مذاکرات کرے. اس کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ جی تحریک انصاف حصص و بخروں میں بٹی رہے, اور تحریک انصاف جو ہے اس کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ سمٹ سکے, ایک پالیسی اختیار کر سکے, اور یہ ان کے حق میں جاتا ہے. لیکن جہاں یہ حق میں جا رہا ہے, وہیں ایک طرح سے تحریک انصاف کے بھی حق میں جا رہا ہے, کیونکہ کبھی نہ کبھی تو الیکشن ہونے, کبھی نہ کبھی تو صورتحال تبدیل ہونی ہے, کبھی نہ کبھی تو ماحول تبدیل ہونا ہے. تو آپ کے درمیان ایک ایسی اپوزیشن کھڑی ہوئی ہے جس کی روٹس عوام کے اندر ہے. چلیں سر, اس حوالے سے بھی ہم ضرور آگے بات کریں گے پروگرام میں چل کے. عامر مغل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عامر صاحب, تحریک انصاف کا کیا موقف سامنے آیا ہے 8 فروری کی کال کے ریلیٹڈ, اور ساتھ ہی ساتھ بتائیے گا کہ جو مشیر ہیں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف مذاکرات چاہتی ہے تو اپنی کال کو کینسل کر دے, کیا ہم کال جاری رکھتے ہوئے دیکھیں گے یا کینسل ہوتے ہوئے دیکھیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں جی, آپ جو مشیر وزیر اعظم کی بات کر رہی ہیں رانا ثناء اللہ کی, سیاست ہے کہ اگر تحریک صاحب مذاکرات کرنا چاہتی ہے تو پہلے ہڑتال کی کال کینسل کرے. دیکھیں ہڑتال کی کال جو ہے وہ تو تحریک انصاف نے جو دی ہے وہ بیسیکلی تو ٹی ٹیپ نے دی ہے, تحریک تحفظ آئین پاکستان نے, اور چونکہ عمران خان کا یہ حکم ہے کہ اس کو تحریک کو اب ٹی ٹیپ جو ہے وہی لیڈ کرے گی اور محمود خان اچکزئی اس کو لیڈ کریں گے, تو تحریک انصاف تو یہ احتجاج کرے گی 8 فروری کو. سب سے پہلی بات تو یہ ہے, اگر کسی نے یہ احتجاج کینسل کروانا ہے اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ احتجاج نہ ہو اور مذاکرات ہوں, تو اسے یا تو بات کرنی پڑے گی جا کے جیل میں عمران خان سے, یا پھر اس وقت جو عمران خان کے نمائندے ہیں جن کے پاس اس بات کا اختیار ہے وہ ہے محمود خان اچکزئی, جن کو عمران خان نے لاؤڈلی کلیئرلی اختیار دیا ہوا ہے. تو جا کے ان سے بات کر لیں, اگر وہ آئین و قانون کے مطابق چلیں. دیکھیں احتجاج کا مقصد کیا ہے, ہڑتال کا مقصد کیا ہے کہ ملک کو آئین و قانون کے مطابق چلایا جائے. جو ایشوز بڑے بڑے ملک میں چل رہے ہیں اس وقت, سب سے بڑا ایشو تو اس وقت یہ ہے کہ عمران خان کو قید کیا ہوا ہے اور جمہوریت کو قید کیا ہوا ہے, آپ نے عوامی مینڈیٹ کو قید کیا ہوا ہے, 8 فروری کے جو رزلٹ آئے تھے آپ نے اس کو قید کیا ہوا ہے. تو اگر آپ اس پہ بات کریں, جو 9 مئی کا تحریک انصاف ایک جھوٹا الزام ہے, آپ اس پہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں جو آزاد لوگوں پہ مشتمل ہو, جو
فری اینڈ فیئر اس کی تحقیقات کرے. اب 24, 25, 26 نومبر کو جب تحریک انصاف کا قتل عام کیا گیا, اب اس کا ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں. آپ 8 فروری کا ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں کس طرح تحریک انصاف کا الیکشن لوٹا گیا, تو پھر تو ٹھیک ہے, ہڑتال بھی کینسل ہو جائے گی, احتجاج بھی کینسل ہو جائے گا. اگر آپ عمران خان کو رہا نہ کریں, اگر آپ 8 فروری پہ جو تحریک انصاف کا مینڈیٹ لوٹا ہے وہ واپس نہ کریں, اگر 9 مئی کے اصل ذمہ داران کو سامنے نہ لے کے آئیں, اگر 24, 25, 26 نومبر کے قتل عام کے ذمہ داران کو سامنے نہیں لے کے آئیں گے, تو ہمارے پاس تو ہڑتال یا احتجاج کے علاوہ راستہ ہے ہی کوئی نہیں. یہ کس طرح ممکن ہے کہ آپ ہمیں ہمارا حق بھی نہ دیں, آپ ہمیں ہمارے ساتھ انصاف بھی نہ کریں, اور آپ ہمیں احتجاج سے بھی روکیں؟ ہم بالکل احتجاج کریں گے. آپ ہمیں قتل کر سکتے ہیں. سر یہاں پر سوال یہ بھی ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کو کسی طور بھی سنجیدگی سے لے رہی ہے؟ کیا وہ مذاکرات کرنا چاہ رہی ہے؟ کیونکہ ہر طرف سے یہی پوائنٹ سامنے آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو انٹرنل فیکٹرز ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہمیں ڈیوائیڈ نظر آ رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کل ہی ہم نے سینیٹر سیف اللہ ابرو کی بھی اسٹیٹمنٹ سنی ہے, ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے, انفیکٹ انہوں نے علامہ راجہ ناصر عباس کا نام لے کے واضح کیا ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر بنے ہوئے ہیں, ان کو یہ رائٹ دیا ہوا ہے, لیکن اس حوالے سے بات کرنے کی ضرورت ہے. کیا سمجھتے ہیں اگر مذاکرات کیے جائیں تو کیا 8 فروری کی کال کینسل ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی, ابرو صاحب جو ہیں انہوں نے خود پارٹی سے غداری کی ہے اور پارٹی کے ساتھ بے وفائی کی ہے اور پارٹی پالیسی کے خلاف جا کے ووٹ دیا, تو ان کی بات کی اہمیت کیا رہ جاتی ہے؟ جو شخص انسان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ سینٹ پہ پہنچا, پارٹی نے اس کو عزت دی. آج جب پارٹی کو وقت تھا, ضرورت تھی, پارٹی پالیسی کے مطابق وہ ووٹ نہ ڈالتے, بائیکاٹ کرتے, انہوں نے جا کے ووٹ دے دی, تو وہ کس منہ سے اب تحریک انصاف پہ تنقید کرتے ہیں, راجہ ناصر عباس پہ تنقید کرتے ہیں یا کسی اور پہ تنقید کرتے ہیں؟ دیکھیں, محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس دونوں کو عمران خان نے نامزد کیا. جب عمران خان نے نامزد کیا تو بات ختم ہو گئی. تحریک انصاف تو عمران خان کا ہی نام ہے نا, جو عمران خان کہیں گے وہی کام ہوگا. وہ ہمارے لیڈر بھی ہیں, ہمارے چیئرمین بھی ہیں, ہمارے وزیر اعظم بھی ہیں, جو وہ جیل کی سلاخوں سے پیچھے بیٹھ کے بھی حکم دیں گے ہم اسی پہ عمل کریں گے. اب آپ نے کہا کہ 8 فروری کے انتخابات اور 8 فروری کی ہڑتال اور مذاکرات, دیکھیں میں اپنی بات کو پھر ریپیٹ کروں گا, احتجاج کی کار اگر وہ چاہتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کہ 8 فروری کو اس ملک میں احتجاج نہ ہو, ایک ملک گیر پیغام نہ جائے, تو انہیں چاہیے کہ فوراً جائیں, اڈیالہ کا دروازہ کھولیں, عمران خان سے بات کریں. عمران خان اگر اس بات پہ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے, بات ختم ہوگی. اگر عمران خان نہیں اس بات پہ مانتے تو پھر کسی اور کی تو اتنی طاقت ضرورت نہیں ہے, نہ سہیل آفریدی اس احتجاج کو ختم کر سکتا ہے, نہ کوئی اور ختم کر سکتا ہے, کیونکہ یہ عمران خان کا حکم ہے, عمران خان کی کال ہے, تو عمران خان ہی اس کو ختم کر سکتے ہیں. چلیں, ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے ڈیجیٹل دہشت گردی کی, اور یقینی طور پر پاکستان کا ایک تاریخی فیصلہ سامنے آیا ہے, بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے. انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 9 مئی کو ریاستی اداروں کے خلاف ڈیجیٹل دہشت گردی کے کیس میں 5 ملزمان کو سخت سزائیں سنائی ہیں. عدالت کے جج طاہر عباس سپرا کی جانب سے عادل راجہ, حیدر مہدی اور وجاہت سعید کو 2 بار عمر قید کی سزا سنائی گئی, جبکہ صابر شاکر, موہت پیرزادہ کو بھی 2 بار عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے. اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ساتھ ہی ساتھ ہر ملزم کو مجموعی طور پر 15 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی کیا گیا ہے. اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں. مسعود رضا صاحب, بڑا فیصلہ آیا ہے یقینی طور پر, اگر اس کو کہا جائے کہ ایک تاریخی فیصلہ ہے پاکستان میں. یہ جو ڈیجیٹل نظام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, ہر انسان کی, ہر فرد کی ایکسیس ہے انٹرنیٹ کی جانب, اور اس کا جو دل چاہتے ہے وہ پوسٹ کر رہا ہے, جس ٹاپک کے اوپر وہ بات کرنا چاہ رہا ہے اوپنلی بات کر رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں آج کا یہ فیصلہ کتنا کارگر ثابت ہوگا؟ دیکھیں, اس سے ایک جو پاکستان کے خلاف فرضہ سرائی ہو رہی ہے, ملک کے باہر بیٹھ کر ہو رہی ہے, اس کو کوئی واضح روک ٹوک تو اس پہ نہیں ملے گی, لیکن پاکستان کی ریاست, پاکستان کی عدلیہ کا جو ایک میسج ہے وہ جا رہا ہے, لاؤڈ اینڈ کلیئر جا رہا ہے کہ ہم برداشت نہیں کریں گے. اور ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ جو لوگ باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, اور وہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے, دانستہ غیر دانستہ جیسے بھی, وہ لگتا تو یہی ہے کہ اب جو جن لوگوں کے نام آئے وہ تو جو کچھ کر رہے ہیں وہ دانستہ ہی کر رہے ہیں, اور تو ان کو ہم واپس بھی لے کر آئیں گے, ان کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے. تو انہوں نے عدالتوں کا سامنا نہیں کیا, پاکستان آ کر پاکستان کے قانون کو قبول نہیں کر رہے, پاکستان کے نظام کو قبول نہیں کر رہے. دیکھیں, ہمیں بھی اس نظام سے کئی شکوے گلے ہوں گے, اور صرف یہ نظام نہیں بلکہ پاکستان میں جو نظام حکومت رہا ہے گزشتہ 50 سال میں یا اس سے پہلے آپ چلے جائیں, تو کبھی بھی یہ نہیں رہا کہ کوئی آئیڈیل جمہوریت رہی ہو. ہم آج تک ایک آئیڈیل جمہوریت کی بات کرتے ہیں, ملک میں جمہوریت نہیں ہوتی ہمارے. اور صرف ہمارا ملک نہیں ہے, اپنے ارد گرد ہر جگہ پر آپ دیکھ لیجیے, چاہے وہ ایران ہو, چاہے وہ مڈل ایسٹ ہو, چاہے وہ چائنا ہو, چاہے وہ افغانستان ہو, یا جمہوریت نہیں, ہر جگہ مختلف نظام موجود ہے. پاکستان کا مسئلہ نظام نہیں ہے, پاکستان کا مسئلہ ڈیلیورنس ہے کہ ڈیلیور کون کر کے دیتا ہے.
اگر ڈلیور کرتے ہیں عمران خان صاحب دیتے تو عمران خان صاحب کے خلاف وہ صورتحال پیدا نہیں ہوتی جو ہوئی، کیونکہ عوام ان کے ساتھ نہیں تھی ان کے اقتدار کے آخری وقت میں، کیونکہ ان کی پرفارمنس بہت اچھی نہیں تھی. وہ تو بھلا ان اپوزیشن والوں کا جنہوں نے ان کو ہٹا کر دوبارہ مقبول کر دیا. اسی طرح سے اس نظام سے یہ توقع کرنا کہ یہ بالکل ایک آئیڈیل جمہوریت آپ کو دے دے گا، یہ نہیں، پاکستان میں ایسا نہیں ہوا. اور پھر اگر آپ نے اس کے لیے کوئی انقلاب کا راستہ اختیار کیا ہے تو انقلاب بھگوڑا بن کے نہیں لایا جاتا، انقلاب سسٹم کے اندر آ کے لایا جاتا ہے. تو یہ جو پاکستان کے خلاف ہو رہا تھا میں سمجھتا ہوں کہ مناسب ہے، یہ فیصلہ آیا ہے. ٹھیک ہے اظہر صاحب، کیا سمجھتے ہیں کتنا بڑا یہ فیصلہ ہے جو آج آیا ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کی رائے اس کے اوپر جاننا چاہتی ہوں کہ آخر یہ اس ڈیجیٹل دہشت گردی کے پیچھے جو عناصر ملوث رہے ہیں کتنی دیر سے وہ اس کے اوپر کام کر رہے تھے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں اس چیز کا حامی ہوں کہ ملک میں تحریر و تقریر کی اجازت ہونی چاہیے اور کسی کو اس سے روکا نہیں جانا چاہیے. لیکن بات پھر وہی آتی ہے کہ ہمیں جو تحریر و تقریر کی اجازت ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ ادا کرنی ہوگی. پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ امریکہ برطانیہ میں بیٹھا ہوا وہ سوشل میڈیا ونگ ہے جو اس وقت پاکستان کو ہیجانی کیفیت سے دوچار کر رہا ہے. اس وقت تحریک انصاف کے پاکستان میں بہت اچھے سلجھے ہوئے سمجھدار لیڈر موجود ہے. بیرسٹر گوہر صاحب بڑے ایک پروفیشنل ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب بھی ایک قانون دان ہے. اس طرح اور بھی لیڈرشپ ہے جو اس وقت بات کرنا چاہ رہی ہے، بڑی معقول بات کرتے ہیں وہ. لیکن جیسے ہی وہ معقول بات کرتے ہیں، باہر بیٹھا ہوا جو سوشل میڈیا ونگ ہے جو تحریک انصاف ان کو اون نہیں کرتی، لیکن وہ سوشل میڈیا عناصر یہ کہتے ہیں کہ ہم تحریک انصاف کے ترجمان ہیں. ان کی وجہ سے پھر جو ایک کوئی بات معقول بات ہوتی ہے وہ بھی پس منظر میں چلی جاتی ہے. تو یہ سارے عناصر اس وقت پاکستان کے اندر سیاست علیحدہ ہے اور ریاستی اداروں کے خلاف کمپین علیحدہ ہے. یہ جتنے لوگوں کے نام لیے گئے انہیں کسی سیاست کی وجہ سے یا تحریک انصاف کی حمایت کی کرنے کی وجہ سے سزا نہیں ہوئی. ان کو جو سزا ہوئی ہے وہ 9 مئی جیسے واقعات کو شروع کروانے، 26 نومبر جیسے واقعہ جو احتجاج ہے اس موقع پر جذبات کو بڑکانے اور اس طرح کی جو ریاست مخالف پروپیگنڈا ہے اس پر یہ سزا ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کے جو سمجھدار لوگ ہیں جو ان کو مذاکرات کا بھی اختیار دیا گیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ان کو ڈسوسیٹ کرنا چاہیے اور اس کے بعد ایک جو واضح بات یا جامع مذاکرات کی طرف ہمیں جانا چاہیے. ہمیں حکومت کو بھی اور اپوزیشن کو بھی دونوں کو اپنے اپنے گھوڑوں کو ذرا باندھ کے رکھنا چاہیے اور پھر اسی صورت میں کوئی چیز بہتر ہوگی. ٹھیک ہے، عامر مغل صاحب کی جانب چلتے ہیں. عامر صاحب، پاکستان تحریک انصاف کا کیا موقف سامنے آیا ہے اس فیصلے پر؟ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی، ابھی آپ نے اظہر صاحب کی گفتگو سنی، ان کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو لیڈ کر رہے ہیں یقینی طور پر سمجھدار لوگ ہیں، بڑی ڈائریکٹ کلیئر سٹیٹمنٹ سورٹڈ سٹیٹمنٹس آتی ہیں، لیکن یہ جو باہر بیٹھا ہوا ایک ونگ ہے وہ اس کو غلط طریقے سے بریف کرتا ہے، لوگوں تک پہنچاتا ہے. ڈس ایسوسیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگری کرتے ہیں آپ اس بات سے؟ یہ ان کا خیر تحریک انصاف سے تو کوئی تعلق نہیں ہے اور آذر راجہ جو ہے وہ تو شاید صحافی بھی ہیں یا نہیں. باقی 3 جو ہیں یہ تو بڑے نام ہیں، صابر شاکر جو ہیں اور معید پیرزادہ اور تیسرا آپ نے جو نام لیا ہے وجاہت سعید خان، یہ تو بڑے نام ہیں. یہ تو بیچارے ملک سے اسی لیے بھاگے ہوئے ہیں کہ یہ چونکہ حاکم وقت کو یا وقت کے بادشاہ کو سجدہ نہیں کرتے ہیں اور اس کے حکم کی بجاوری نہیں کرتے ہیں اور انسانی حقوق کی پامالیوں پہ آواز اٹھاتے ہیں اور جو پاکستان میں جمہوریت کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے اس پہ آواز اٹھاتے ہیں اور جو پاکستان میں ظلم و ستم ہو رہا ہے اس پہ آواز اٹھاتے ہیں. تو ظاہر ہے جو پاکستان میں رہے گا اس پہ بھی اسی طرح ظلم و ستم ہوگا، اس پہ بھی جھوٹے پرچے، جھوٹی سزائیں ہوں گی، اسے بھی گرفتار کیا جائے گا، تشدد کا نشانہ بنایا جائے گا اور جو ملک سے باہر ہیں ان کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا جائے گا. تو ان پہ مذمت ہی کی جا سکتی ہے، اس کے سوا کیا کیا جا سکتا ہے؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون کی بالادستی کا فیصلہ نہیں ہے بلکہ قانون کو بالائے طاق رکھ کے آج کا یہ فیصلہ سامنے آیا ہے. قانون کون سا ہے جی پاکستان میں؟ قانون تو پاکستان میں اس وقت صرف یہ ہے کہ جو ظلم کے خلاف آواز اٹھائے اسے دہشت گرد بنا دیں، جو جبر کے خلاف آواز اٹھائے اسے چور اور ڈاکو بنا دیں، جو فسطائیت کے خلاف آواز اٹھائے اسے آپ ملک دشمن بنا دیں، جو اس جمہوریت پہ جو شب خون جو ڈاکہ مار کے جو مینڈیٹ ٹوٹا گیا اس کے خلاف آواز اٹھائے اسے آپ غدار بنا دیں. یہ اس وقت قانون ہے پاکستان میں، اس کے علاوہ تو کوئی قانون نہیں ہے. جو اپنے حق کے لیے احتجاج کرے اسے گولیاں ماریں، گرفتار کریں، تشدد کریں، جبری لاپتہ کریں، اس کے گھر والوں پہ تشدد کریں، اس کے گھر بار کو
توڑیں, اس کے بچوں کو اغوا کریں. مطلب یہی ہے پاکستان میں. اس کے علاوہ جنگل کا قانون ہے, اور تو کوئی قانون نہیں ہے پاکستان میں. مسعود رضا صاحب بھی اس حوالے سے کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ان سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں. جی مسعود صاحب کہیے. دیکھیں پرابلم یہی ہے نا, ابھی اس وقت بالکل تحریک انصاف کے لیے اچھا وقت نہیں ہے, لیکن کیا جب آپ کی حکومت تھی تو اس وقت آپ کے مخالفین کے لیے بڑا اچھا وقت تھا؟ اس وقت کیا صحافیوں کو گولیاں نہیں ماری گئیں؟ کیا اس وقت صحافیوں کو اٹھایا نہیں گیا؟ کیا اس وقت غیر قانونی طور پر مقدمات نہیں بنائے گئے؟ لوگوں کو, سیاستدانوں کو, مخالفین کو جیلوں میں نہیں بھرایا گیا؟ دیکھیں یہ ہمارے ملک کا نظام ہے. پی ٹی آئی ہوگی, نون لیگ ہوگی, پیپلز پارٹی ہوگی, یہ آتے جاتے رہیں گے, لیکن یہ نظام نہیں ہے. نظام کچھ اور ہے, یہ نظام کا حصہ ہوتے ہیں. تو جب آپ نظام کا حصہ ہوتے ہیں تو اس وقت ان تمام چیزوں کو آپ کے لیے حلال سمجھتے ہیں, اور جب آپ نظام کا حصہ نہیں ہوتے تو ان سب چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں. تو آپ کے دور میں جو آپ کی توقع ہوا کرتی تھی کہ آپ کے مخالفین ظلم بھی سہیں اور خاموش بھی رہیں, نظام کو قبول بھی کریں, آپ اپنے اندر بھی حوصلہ پیدا کریں سسٹم کے اندر رہ کر. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہم یہاں پر صحافت کر رہے ہیں تو ہم حاکم وقت کو سجدہ ریز ہیں. ہم بھی تنقید کرتے ہیں اور ہر طرح کی تنقید کرتے ہیں. میرا اپنا پروگرام عمران خان صاحب کے دور میں بند ہوا, لیکن میں نے کبھی بھی عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ نہیں, ایشوز کے متعلق ہمیشہ بات کی ہے. آج بھی حکومت کے خلاف حکومت کی جماعتیں جو ہے وہ نعرہ رہتی ہیں, ہمارے پروگرام میں آنے سے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتی ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے وہ نون لیگ ہو. کیوں؟ کیونکہ ہم ان سے سوال کرتے ہیں. تو یہ مطلب چلیے اب ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن کو جس طرح سے ابھی مد نظر رکھا گیا ہے اور آج کا یہ فیصلہ سامنے آیا ہے, مستقبل میں بھی ہم اسی طرح کے فیصلے ایکسپیکٹ کیا ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی ہم پر واضح کرے گا. اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کا معاملہ سامنے آیا ہے جو کہ ایک بار پھر سے ملتوی کر دیا گیا ہے. بلدیاتی انتخابات دوبارہ ملتوی کرنے کی کیا وجوہات سامنے آئی ہیں, اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلے عامر مغل صاحب, پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے. عامر مغل صاحب, کیا موقف دیں گے اس پر آپ, کیا وجہ سامنے آئی ہے ایک بار پھر سے شیڈیولڈ الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے؟ دیکھیں جی, آج سنا ہے کہ کوئی وفاقی کابینہ نے کوئی منظوری دی ہے کوئی نئے قانون کی. اصل میں یہ تیسری چوتھی دفعہ بھاگ رہے ہیں بلدیات کے الیکشن سے. ابھی آپ دیکھیں اتنے ظلم جبر فسطائیت کے باوجود اتنے تنگ حالات ہیں تحریک انصاف کے لیے, جو ہے وہ زمین تنگ کر دی گئی ہے, زمین گرم کی ہوئی ہے تحریک انصاف کے لیے, اور پکڑ دکڑ, گرفتاریاں, چھاپے, ناکے جو آپ کے سامنے ہیں. اس کے باوجود جو ہے ابھی تحریک انصاف 12 یونین کونسل میں سے 22 جو کونسلر ہیں وہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے. نون لیگ کو بلکہ اب میرے پاس 25 کی تعداد آ چکی ہے, تو 25 کے قریب جو ہے وہ ہمارے جو کونسلر ہیں وہ بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں. تو جب نون لیگ کو حالات یہ ہیں کہ اس وقت انہیں امیدوار نہیں مل رہے اور تحریک انصاف کے امیدوار بلا مقابلہ جیت رہے ہیں, تو انہوں نے اب تیسری چوتھی دفعہ بھی مجھے لگتا ہے بھاگنے میں اپنی عافیت سمجھی. اور اس کی ایک اور میں آپ کو بڑی وجہ بتاؤں بلدیاتی انتخابات سے بھاگنے کی. یہ اسلام آباد کے جو 3 ناجائز ایم ایل اے بیٹھے ہوئے ہیں, راجہ خرم نواز, ڈاکٹر طارق بدر چودھری اور یہ انجم عقیل, جو تحریک انصاف کا مینڈیٹ لوٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے سی ڈی اے کے ساتھ مل کے ایک پلان بنایا ہے کہ اسلام آباد کی عوام کی زمینوں پہ قبضے کیے جائیں اور ان کو بہت کم ریٹ پہ یا بلا معاوضہ ان کی زمینوں سے نکالا جائے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس اقتدار پہ ناجائز قابض ہونے کے بعد سی ڈی اے کے ذریعے ان لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ یہ قبضہ گروپ ہیں, یہ قبضہ مافیا ہیں اور یہ ناجائز زمینوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جو جن لوگوں کی یہ زمینیں صدیوں سالوں سے ہیں, یہ ان کو سی ڈی اے کو یہ پٹی پڑھا کے اور شام کو آ کے ان متاثرین کے ساتھ بھی بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے. بھائی تمہارے بس میں صرف فارم 47 کا ناجائز مینڈیٹ لینا تھا, تمہارے ناجائز طور پہ عوام کی نمائندگی کرنا تھا. جب تمہیں اسلام آباد کی عوام نے ریجیکٹ کیا تو یہ رات کو جا کے جو ہے وہ شام کو سی ڈی اے والوں کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ ان کے خلاف آپریشن کریں, ان کی زمینیں پونے پونے میں تھیں اور ہمیں بھی ہمارا حصہ دیں. اور دن کو یہ آ کے متاثرین کے ساتھ بیٹھ کے رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے. تو اس وجہ سے انہیں پتہ ہے کہ جو ان کے کرتوت ہیں جو یہ متاثرین اسلام آباد کے ساتھ اس وقت کر رہے ہیں, جو کچھ یہ اسلام آباد کے مالکان کے ساتھ کر رہے ہیں, آپ یقین کریں کہ ایک بندے کی زمین ایکوائر کی انہوں نے آج سے 20 30 35 سال پہلے, اس کو معاوضہ نہیں دیا, اس کا ریٹ لگایا 8 لاکھ روپے کنال یا 6 لاکھ روپے کنال, جہاں پہ اس وقت 10 لاکھ روپے مرلہ ہے, 2 کروڑ پہ کنال ہے. اب اس کو کہتے ہیں کہ تمہیں ہم 20 30 سال پرانا ریٹ دیں گے. آج اگر آپ ایک مکان بنائیں تو اس کا چلیں اس کے اوپر بھی ہم دیکھتے ہیں. اظہر جاوید صاحب کیا سمجھتے ہیں, کیا وجوہات سامنے آ رہی ہیں بار بار؟ سن لیں یہ کیوں بھاگ رہے ہیں بلدیات سے. سنیں, ایک بندے کا گھر آج اگر بنائے آج اگر وہ بنائے تو وہ 6 سے 8 ہزار روپے یا 10 ہزار روپے اسکوائر فٹ کے حساب سے بنتا ہے. لینٹر والے مکان کی بات کر رہا ہوں.
یہ اس کو دینا چاہتے ہیں 2000 روپے اسکوائر فٹ, یعنی کہ اس کا مکان جس پہ اس کا کنسٹرکشن کاسٹ 1 کروڑ آئی ہوئی ہے, یہ اس کو 20 لاکھ دینا چاہتے ہیں. تو اس وجہ سے بھی یہ بلدیاتی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں کہ عوام نے ہمیں بڑے لیتر کرنے ہیں. جس طرح بالکل عامر صاحب, آپ کی جانب سے ہمارے پاس پوائنٹ آ گئے. اظہر صاحب سے بھی ہم ان کا پوائنٹ جانتے ہیں. اظہر صاحب بتائیے گا, کیا وجوہات آخر سامنے آ رہی ہیں بار بار اس کو پوسٹ پون کرنے کی, ڈیلے کرنے کی؟ کیا ہم سمجھے کہ سوچے سمجھے طریقے سے اس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے, لیکن آخرکار وجہ کیا ہے یہ بھی تو نہیں بتائی جا رہی؟ دیکھیے, بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے, بالکل ہونے چاہیے, جمہوریت کی بنیادی روح, اور سب سے بڑا جو ایک ہمارے ترقیاتی کام ہے یا جو نچلی سطح پہ جمہوریت ہے وہ بلدیاتی انتخابات کے بغیر ممکن نہیں ہے. اب مجھے اس کی وجوہات کا نہیں علم کہ یہ کیوں ملتوی کیے گئے یا کس طرح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن بلدیاتی انتخابات میرے خیال ہے اس سال ہو جائیں گے. لیکن میں آپ کی توجہ ایک اور طرف دلوانا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ کے پروگرام میں اتنے سنگین الزامات لگائے گئے ہیں چیئرمین سی ڈی اے پر بھی, اور 3 جو ایم این ایز ہیں ان کے خلاف ایون ان کو بغیرت تک کہا گیا ہے. کیا آپ نے ان لوگوں کا موقف لینا مناسب سمجھا ہے؟ یہی تو ہمارا سب سے بڑا میڈیا کا مسئلہ ہے کہ ہم بیٹھ کے ایک طرف کی بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں, جو الزامات ہیں سچے ہیں جو جھوٹے ہیں وہ اسی طرح سنا دیتے ہیں. تو ہمیں بھی میڈیا کے طور پہ بطور میڈیا مین بھی ہمیں ایز اے ماڈریٹر بھی اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ابھی جو چند منٹ پہلے آپ کے اس پروگرام میں جو باتیں کی گئی ہیں کیا وہ صحافتی تقاضوں کے عین مطابق ہیں؟ کیا ایسے لوگوں کو جو اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں ان کو ٹی وی سکرین پر اس طرح موقع ملنا چاہیے, اور یہاں پھر آپ کو بھی اسی وقت لینا چاہیے جن کے خلاف یہ الزامات لگے ہیں؟ تو میرا خیال ہے یہی بدقسمتی ہے, یہی ڈیجیٹل دہشت گردی ہے جس کے الزامات پر ان کو سزا ہوئی ہے جو ابھی ملک سے باہر بیٹھے ہیں. تو اس طرح کی جب بات ہوتی ہے, کوئی کسی کے خلاف قانون سازی ہوتی ہے, تو پھر وہ تحریر و تقریر پر جو پابندی یا اس پر جو ہم کہتے ہیں جی پابند سلاسلہ, مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے ملک میں الزامات کی سیاست کو بہت فروغ دیا گیا ہے. جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ بولنے کی ایک روایت ہے, چاہے وہ حکومت ہو یا اپوزیشن ہو یا کوئی اور لوگ بھی ہے. لیکن بطور میڈیا پرسن, بطور ایک صحافی, یہ آپ کا بھی ایک حق بنتا ہے یا فرض بنتا ہے کہ آپ اس طرح کے الزامات کو یا جس طرح کی لینگویج یوز ہوئی ہے کسی کے خلاف اس پر تھوڑا سا چیک ہونا چاہیے. اس سارے موقف پہ کیا کہیں گے آپ؟ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتی ہوں, حلقہ بندیاں کہہ رہے ہیں ابھی ڈیفائن نہیں ہو پا رہی, کیا حلقہ بندیاں اتنا بڑا ایشو ہے کہ جس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بلدیاتی انتخابات کو ڈیلے کیا جائے؟ دیکھیے, ایک بات تو طے ہے کہ موجودہ جو حکومت ہے, اتحادی حکومت, یہ انتخابات سے ابھی خائف ہے. یہ بلدیاتی انتخابات نہیں کرائے گی. بلدیاتی انتخابات کو کسی موقع پر مجھے لگتا ہے کہ سیاسی ٹول کے طور پر استعمال کرے گی, ایک بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کر سکتی ہے. اگر کوئی تحریک انصاف ٹیبل پر آتی ہے اور کوئی ماحول بنتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان سے کہا جائے کہ جی ہم مرکز میں حکومت کر رہے ہیں, صوبوں میں آپ کی اور پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, ہماری نون لیگ کی پنجاب میں حکومت ہے, تو بلدیاتی انتخابات کرا لیتے ہیں. اس میں اگر جو آپ کو مینڈیٹ ملتا ہے آپ اس میں سرو کریں اور نظام کو چلنے دیں. تو اگر ایسی کوئی ڈیل بنتی ہے تو میرے خیال میں الیکشن ہو سکیں گے, ورنہ الیکشن مجھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, کیونکہ عوام کی جو پسند ہے وہ موجودہ, اور حکومتیں ہوا بھی نہیں کرتی. حکومتیں ہمیشہ جو ہے نا وہ ہاٹ سیٹ پر ہوتی ہیں, ان کی ریٹنگ, ان کی مقبولیت عوام میں کم ہوتی ہے کیونکہ ان سے توقع زیادہ ہوتی ہے. اور یہ حکومت, اس کا تو ایک خاصی بیک گراؤنڈ ہے, تو عوام میں ان کی اتنی زیادہ پذیرائی نہیں ہے جتنی ان کے مخالفین کی ہے. یعنی تحریک انصاف زیادہ مقبول جماعت ہے, تو یہ خائف رہیں گے, یہ الیکشن کی طرف نہیں جائیں گے. بالکل, یہاں پر ایک بڑا سوال ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ اسلام آباد میں انتخابات کا انعقاد آخر کب ممکن ہوگا, کب وہ پالیسی متعارف کرائی جائے گی کہ جو انتخابات کا عمل ہے وہ فوری طور پر سامنے لایا جائے, جو تاریخیں ایک بار متعین کی جائیں ایگزیکٹ انہی ڈیٹ پر انتخابات کو عمل میں بھی لایا جائے. یہ اب وقت ہی بتائے گا کہ انتخابات ہوتے ہیں یا نہیں, یا مزید کتنا ڈیلے ہوتے ہیں. پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود تھے. اختتام پر ایک بار پھر سے آپ کو شکریہ کہنا چاہوں گی. ناظرین, آپ نے وقت دیا, ہمیں بہت شکریہ, اور اسی کے ساتھ 365 ڈگری اپنے اختتام کو پہنچا.